हो दुआ मकबूल मेरी सदक़े लतक न तू शहनशाह मोहम्मद नबी रजा के वास्ते। आप हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह रहमतुल्लाह अलैह बखिताब असद जहांगीरी दादा मियां कद्दस सरहुल अजीज कादरी चिश्ती अबुल उलाई जहांगीरी। आज के इस सदी के तरक्की पसंद दौर में जब इंसान कायनात को फतह कर रहा है, आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है और समुंदर पर हुकूमत कर रहा है, दौलत इज्जत और आराम की चीजें उसके पास हैं, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हर रोज नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। इन आराम और इन्वेंशंस का मकसद था इंसान को सुकून, मोहब्बत, अमन और आराम का एहसास देना। मगर अफसोस आज के मॉडर्न दौर में यह इंसानी जरूरतें, मोहब्बत, अमन और सुकून कहीं नजर नहीं आती। आज के दौर में अमन और इत्तेहाद गायब है। वहदत के पेड़ की पत्तियां और शाखें गिर चुकी हैं और नफरत और तफरीक की पत्तियां और शाखें बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है कि दुश्मनी और नफरत घर दर घर फैल रही हैं। इंसानी दिलों के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं और इन फासलों को मिटाना नामुमकिन सा लगता है। हर कोई एक खौफ और बेचैनी के माहौल में जी रहा है और सुकून तलाश कर रहा है। आज हमारे मुल्क में मजहब के नाम पर खौफनाक फिरका वाराना दंगे फैल रहे हैं, कत्ल गरात हो रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हमारी कोशिशें अमन और इत्तेहाद के लिए असर नहीं दिखा रही? क्यों अमन कायम नहीं हो रहा? जब हम इस मसले के पीछे की असल वजह को गहराई से समझते हैं तो हम ही नहीं, हर समझदार, तालीम याफ्ता और शऊर रखने वाला इंसान इस नतीजे पर पहुंचता है कि इंसानियत के इस हलाकत के पीछे इंसान के अंदर का अंधेरा है। उसकी रूहानी रोशनी जो उसको जिंदगी के रास्ते पे रोशन करती थी वो बुझ गई है। इंसान रूहानी तालीम से दूर हो गया है। इससे पहले कि रब का अजाब हम पर टूट पड़े, अपनी रूहानी रोशनी को बचा लो और उसे बुझने मत दो। निजात की कश्ती में सवार हो जाओ जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी और हमें खौफ और बेचैनी से निजात दिलाएगी। हिंदुस्तान हमेशा से औलिया अल्लाह का बस्ती रहा है। बुजुर्ग औलिया इकराम और सूफिया इज़्ज़ाम ने हिंदुस्तान की मिट्टी को रोशन किया है। उनके अजीम तरीके हमारे लिए रोशनी का रास्ता दिखा रहे हैं। उनका जिंदा होना हमारे लिए रहनुमा था और आज भी उनके आस्ताना रंजोगम से परेशान इंसानियत के लिए उम्मीद का मरकज है। ऐसे ही एक बुजुर्ग शख्सियत है कुतुब दौरा सुल्तानुल आरफीन रईसुल मिल्लत वद्दीन फखरुल सालिकीन हुजूर सैयदना व मुर्शिदना ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हैं। आप एक मकबूल और मशहूर बुजुर्ग हैं। सिलसिला जहांगीरिया अबुल उलाइया के आपकी शख्सियत में बेइंतहा खास बातें हैं। आपके मुरीदीन और इंसानियत के लिए की गई खिदमत और आपके करामात को इस छोटी सी वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं, मगर एक मुख्तसर तारीफ के तौर पर हजरत दादा मियां की जिंदगी का एक छोटा सा तारुफ पेश किया जा रहा है। हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो दादा मियां के नाम से मशहूर है, की पैदाइश 25 रबी अव्वल 1284 हिजरी को मिसौरी शरीफ रामपुर यूपी में हुआ था। उनके पैदा होने के बाद से ही उनकी विलायत और बुजुर्गी के 3 अजीम निशान दिखाई दिए। पहला, बचपन में कभी खेल कूद में दिलचस्पी नहीं ली। दूसरा, जब वो 4 साल और 4 महीने की थे तब उन्होंने पहली बार बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा किया और कुरान पाक की तिलावत शुरू की। तीसरा, कुछ ही सालों में उन्होंने इस्लामी और दुनियावी तालीम में कमाल हासिल कर लिया। हजरत की शादी के 1 साल बाद उन्होंने बंगाल लांसर्स की 2री रेजिमेंट में नौकरी शुरू की। उनकी सर्विस के दौरान अंग्रेजी ऑफिसर्स ने हजरत की रूहानियत और करामातों को देखा और उनके साथ बहुत मेहरबानी से पेश आए। इलाहाबाद के बैरक्स में हजरत की करामतों का एक वाकया है। एक दिन हजरत 10 या 12 सोल्जर्स के साथ एक बगीचे में गए। बगीचे में एक कुआं था जहां पानी को जरस के जरिए खींचा जाता था। जरस को गाड़ियों के जरिए खींचा जाता था। सोल्जर्स ने मिलकर जरस खींचने की कोशिश की, लेकिन सब मिलकर भी वो नहीं कर पाए। हजरत किबला ने उन्हें रोक दिया और कुएं की दीवार पर चढ़ गए। फिर उन्होंने अकेले ही जरस को खींचकर पानी निकाला, जिससे सब लोग हैरान रह गए। ऐसे ही कई वाकयात हैं जिससे लोगों को हजरत के खुदादाद ताकत का पता चला। थोड़े समय बाद उन्हें कोलकाता बैरक्स में ट्रांसफर कर दिया गया।
ایک دفعہ حضرت سید السالکین زبدۃ العارفین فخر الکاملین سیدی و مولائی شاہ محمد عبدالحی اسلام آباد چٹگامی رحمت اللہ علیہ نے انڈیا کا سفر کرنے کا ارادہ کیا اور کلکتہ آئے اور ڈپٹو بدیع العالم صاحب کے گھر رک گئے۔ ڈپٹو صاحب حضرت کے مرید تھے۔ حضرت کے ڈپٹو صاحب کے گھر رہنے کے دوران حضور دادا میاں کا پہلی بار حضرت سے ملاقات ہوا اور حضرت کی پہلی نظر پر ہی حضور دادا میاں کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے جلنے لگا۔ حضرت فخر العارفین نے خاص دعا کی اللہ رب العزت سے کہ حضور دادا میاں کو ان کا مرید بنائے اور ان کی دعا قبول ہوئی اور صبح حضور قبلہ محمد نبی رضا شاہ دادا میاں حضرت کے مرید بن گئے۔ مرید بننے کے بعد حضور دادا میاں کا دل اور جذبات دنیا کے معاملات سے ہٹ گیا اور کچھ دنوں بعد نواب صاحب کے اجازت سے دادا میاں نے روحانی کامیابی کے لیے عبادت شروع کی۔ ان کا روٹین بالکل بدل گیا۔ وہ پوری رات نماز پڑھتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے۔ کبھی کبھی وہ فجر کی نماز کو عشاء کے وضو سے پڑھتے تھے۔ اللہ کی یادوں میں رہنا ان کی زندگی کا نشان بن گیا۔ انہوں نے کئی چلے اور اعتکاف کیے جو ان کی کئی بایوگرافیز میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضور دادا میاں نے ایسا ہی ایک چلہ مرزا خیل میں گزارا۔ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور اپنے روزے کو تھوڑی سی خوراک سے کھولتے تھے اور پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ انہوں نے پورے 40 دن صرف کیلے کے پتوں سے بنائی ہوئی بھاجی کھائی۔ انہوں نے دوسرا چلہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں اور تیسرا چلہ پشوری شریف میں گزارا۔ چلے کے دنوں میں کسی کو بھی حضرت سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ چوتھا چلہ بھی پشوری شریف کی مسجد میں گزارا جہاں حضرت نے صرف ایک کھجور اور 1/4 گلاس پانی سے اپنا روزہ کھولا۔ حضور دادا میاں نے چھوٹے بھائی حضرت عنایت حسن شاہ اس چلے کے دوران حضرت کی خدمت میں رہے۔ جب حضرت چلے سے باہر آئے تو حضرت عنایت حسن شاہ سے گلے لگے اور کہا، میں نے آپ کی روحانی تعلیم کو پورا پڑھ لیا ہے اور اسے صحیح وقت پر بیان کیا جائے گا۔ 4 سال تک حضرت نے حیدرآباد، گلبرگہ شریف، خلدآباد، اورنگ آباد، جھانسی، اجمیر شریف اور بنگال کے الگ الگ شہروں کا سفر کیا اور صحیح راستے کا پیغام دیا۔ اپنے سفر کے دوران ایک دفعہ حضرت خلدآباد شریف کی ایک پرانی اور خراب مسجد میں رک گئے۔ وہ سردیوں کا موسم تھا اور صرف ایک پرانی کمبل ان کے پاس تھی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے۔ اس حال میں ایک بچھو نے حضرت کو کاٹ لیا۔ حضرت درد میں رہے اور پوری رات مسجد میں اللہ کی یادوں میں چلتے رہے، لیکن صبح کو خون کے ساتھ دست شروع ہو گئے۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد کے امام نے کچھ دوا دی جس سے تھوڑا آرام ملا اور درد سہتے ہوئے حضرت نے اپنا سفر جاری رکھا۔ الگ الگ جگہ کا سفر کرتے ہوئے حضرت گلبرگہ شریف پہنچے جہاں حضرت خواجہ بندہ نواز کی سودراز رحمت اللہ علیہ کی مقام تھی۔ اس وقت حضرت کے پاس صرف ایک پرانی اور پھٹی کمبل تھی۔ ایک آدمی نے حضرت کو ایک نئی اور مہنگی کمبل نذرانے کے طور پر پیش کی۔ حضرت نے کہا، اس کمبل کو لے جاؤ اور کل لانا۔ رات کو حضرت قبلہ حضرت خواجہ بندہ نواز کی سودراز کی مزار پر گئے اور ان خاص لفظوں میں دعا کی، حضور میں کمبل کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں کس لیے آیا ہوں، اس لیے میری خواہش پوری کر دیجیے۔ اسی حال میں حضرت قبلہ نے مراقبہ شروع کیا اور اس دوران انہیں محسوس ہوا کہ ان کے دل سے ایک روشنی نکل رہی ہے۔ اگلی صبح وہی آدمی نئی اور مہنگی کمبل لے کر آیا اور حضرت نے اس کمبل کو قبول کیا، لیکن محفل سماعت کے دوران انہوں نے اس کمبل کو قوال کو دے دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ الگ الگ جگہ کا سفر کرتے ہوئے حضرت اجمیر مقدس، حضرت خواجہ خواصگان عطائے رسول، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ رحمہ کی درگاہ پہنچے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا فخر العارفین اجمیر مقدس میں عرس شریف کے دوران تھے اور حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ علیہ رحمہ بھی اپنے سفر کے دوران وہاں پہنچے اور ایک کمرے میں رک گئے۔ پیر و مرشد سیدنا فخر العارفین خود ان کے حجرے میں آئے، لیکن اس وقت حضرت قبلہ وہاں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ ایسے ظاہری شکل و صورت والا شخص اس کمرے میں رکا ہوا ہے، اس کا سامان کہاں ہے؟ جواب ملا، اس آدمی کے پاس صرف ایک کمبل اور ایک کپڑے کا تھیلا ہے، وہ کمبل کو ساتھ رکھتا ہے اور کپڑے کا تھیلا یہاں رکھا ہوا ہے۔ جب کپڑے کا تھیلا کھولا گیا تو صرف ایک جوڑی لکڑی کی چپل تھی۔ پیر و مرشد نے اعلان کیا، حضرت محمد نبی رضا شاہ میرا سچا مرید ہے اور عاشق صوفی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے میری تمام احکامات کی پیروی کی اور روحانی مشق کی، ایسا کوئی اور مرید نہیں کر سکا۔ مرید بننے کے چند سالوں بعد حضرت قبلہ کی اندرونی پاکیزگی، لگن اور عمل کو دیکھ کر پیر و مرشد نے محسوس کیا کہ ان کا مرید مکمل کنٹرول اور پاکیزگی حاصل کر چکا ہے۔ اس پر پیر و مرشد نے حضرت کو خلافت اور اعزازت سے نوازا، جو کہ مخدوم عالم شیخ عبدالحق رودالوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر عطا ہوئی۔
انہوں نے فرمایا اس زندگی کو مجاہدہ کے ساتھ گزارو، لوگوں کی بھلائی اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ خلافت اور اجازت کے بعد حضرت قبلہ اجمیر شریف درگاہ عطائے رسول خواجہ ہندل ولی کی حاضری دینے گئے۔ اس موقع پر خاص طریقے سے امامہ پوشی بھی کی گئی جو شہزادہ نشین نے کی۔ نور محمد صاحب جو گوالیر میں رہتے تھے اور راجہ باغلی کے ساتھی تھے، کہتے ہیں میں ہر سال اجمیر مقدس جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ 7 رجب کی رات نماز تہجد کے بعد میں ملسری کے درخت کے نیچے اپنا وظیفہ پڑھ رہا تھا جو خواجہ خواصگان حضور غریب نواز کے مشرقی دروازے کے سامنے تھا۔ میں پوری طرح سے جاگ رہا تھا کہ اچانک ایک لمبا اور خوبصورت بزرگ مشرقی دروازے سے اندر آئے اور بلند آواز میں سلام کیا۔ میں نے ان کی طرف گھور کر دیکھا، اچانک دروازے کا ایک پلہ تھوڑا کھلا اور ایک نورانی ہاتھ نظر آیا جو ان بزرگ کو ایک چمکدار چیز دے کر غائب ہو گیا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ وہ بزرگ اجازت لے کر گزرے۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، فوراً ان کے قدموں کو چوما اور ان کا نام اور پتہ پوچھا۔ بزرگ نے کہا نبی رضا رامپور۔ نور محمد صاحب سے یہ ساری تفصیل سننے کے بعد سب لوگوں نے یقین کر لیا کہ یہ شخصیت حضرت خواجہ نبی رضا شاہ علیہ رحمہ کی تھی جو بارگاہ عطائے رسول سے فیض حاصل کر رہے تھے۔ اجمیر مقدس میں قیام کے بعد حضرت قبلہ اپنے گھر بسوری شریف واپس آئے۔ حضرت قبلہ ہمیشہ ذکر اور مراقبہ میں مصروف رہتے اور محفل سما سے بے پناہ لگاؤ رکھتے تھے۔ جو بھی حضرت قبلہ کو دیکھتا اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا۔ ہزاروں لوگ جو روحانی روشنی تلاش کر رہے تھے حضرت کی طرف کھینچے چلے آئے اور سلسلہ جہانگیریہ میں حضرت کے مرید بن گئے، اپنی دینی اور دنیاوی طلبات پوری کرتے ہوئے۔ حضرت نے 1 سال تک اس زمین بسوری شریف کو اپنی روحانی فیوز سے نوازا اور پھر مرزا خیل شریف کا سفر کیا۔ ڈھاکہ، بہار، بنگال، چٹگام وغیرہ میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے بعد حضرت واپس اپنے وطن بسوری شریف آئے۔ حضرت قبلہ کا معمول تھا کہ ہر سال حضرت مختوم صابر علیہ رحمہ کے عرس شریف میں شرکت کرتے۔ روڑکے سے حضرت پیدل چلتے ہوئے کلیر شریف جاتے۔ عرس کے دنوں میں 10 سے 14 ربیع الاول تک حضرت روزہ رکھتے اور شام کو صرف 1 کپ چائے کے ساتھ افطار کرتے۔ عرس کے دنوں میں حضرت مخدوم پاک کے مزار مبارک کے سرہانے پر مراقبہ کرتے اور اپنے اندر کی روحانی دنیا میں غوطہ لگاتے۔ آپ حضرت قبلہ بہت ہی دلکش، خوبصورت اور لمبی قد والے بزرگ تھے۔ حضرت کی آنکھیں سرمے سے سستی تھی جو کمال کی طرح خوبصورت تھی اور ان میں لال نسیں دکھائی دیتی تھی۔ ان کا رنگ بہت سفید تھا، منہ نہ زیادہ بڑا اور نہ چھوٹا، دانتوں کے بیچ میں ہلکا سا فرق تھا، سینہ چوڑا اور مضبوط تھا، ہاتھ اور پاؤں بھی بڑے خوبصورت نظر آتے تھے۔ ان کی داڑھی گھنی تھی اور گول تھی، منہ مبارک کافی لمبے تھے جو کانوں تک آتے تھے۔ ان کی آواز میٹھی اور زوردار تھی۔ حضرت کی ذات میں سادگی تھی، چلنے کا انداز شاہی تھا لیکن زندگی کا طریقہ فقیرانہ تھا۔ تنہائی ہو یا بزم، ان کا انداز ہمیشہ ویسا ہی رہتا تھا۔ حضرت کی شخصیت حسن، پاکیزگی اور بزرگی کی مثال تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا تھا ان پر فدا ہو جاتا تھا۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ حضرت ان کے لیے سب سے زیادہ مہربان ہے۔ جب بھی حضرت کسی محفل میں ہوتے تو ان کا نور ہر جگہ چمکتا تھا۔ حضرت ہر شخص کی بات سنتے، اللہ کی مخلوق پر مہربان اور غریبوں کے مددگار تھے۔ اللہ کے حکم اور اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا فخر العارفین رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر حضرت 1904 میں لکھنؤ آئے اور اسی شہر کو اپنا مسکن بنایا۔ اصل میں یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوا۔ اولیاء کرام ہمیشہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، اسی وجہ سے حضرت نے 3 شہر کا انتخاب کیا، پہلا لکھنؤ، دوسرا بسوری شریف اور تیسرا نصیر آباد۔ بعد میں اللہ کے حکم سے حضرت قبلہ نے بسوری شریف شاہ عنایت حسن صاحب کو دیا، نصیر آباد شاہ عبد الشکور صاحب کو دیا اور خود لکھنؤ کو اپنے روحانی اثر سے روشن کرنے آئے۔ حضرت نے لکھنؤ میں ایک جگہ اپنے آخری آرام کے لیے چنی اور اپنی زندگی میں یہی خانقاہ شریف کا بھی انتظام کیا۔ آج دنیا دیکھ سکتی ہے کہ جو اولیاء کرام فرماتے ہیں وہ ضرور ہوتا ہے۔ جو جگہ حضرت نے اپنے مزار اقدس کے لیے چنی تھی آج وہ دکھی انسانیت کے لیے ایک مرکز بن چکی ہے۔ جب حضرت لکھنؤ آئے تو کچھ دنوں کے لیے صدر کے مسجد محمد خان میں رہے۔ بعد میں اسٹیشن ماسٹر بابو عبد العزیز صاحب نے حضرت کو اپنے گھر مہمان بنایا۔ اس کے بعد منشی عبد الغنی صاحب کی درخواست پر حضرت ان کے گھر کئی سالوں تک رہے، لیکن حضرت کی عادت تھی کہ وہ اکثر اس جگہ پر جاتے تھے جہاں آج ان کا مزار اقدس ہے اور وہاں گھنٹوں تک مراقبہ کرتے تھے، جو اس بات کی نشانی تھی کہ حضرت کو وہ جگہ بہت پسند تھی۔ 1 سال بعد حضرت محمد نصیر خان کے گھر میں قیام فرما ہوئے۔ اس دوران بہت سے لوگ حضرت کے مرید بن گئے۔ حضرت قبلہ کا لکھنؤ میں آنا لوگوں کے دلوں میں ایک روحانی انقلاب لے آیا۔
حضرت نے کئی بار فرمایا کہ لکھنؤ میں ان کا قیام حضرت پیران کلیہ شریف حضرت شاہ عبدالحق رودالوی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب اودھ حضرت شاہ مینا علیہ رحمہ کے حکم اور مرضی کے مطابق ہے۔ ان بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے صدر کا وہ علاقہ جہاں پہلے گناہ، شراب نوشی، جوا اور دوسرے حرام چیزیں عام تھی، حضرت کے آنے کے بعد وہاں ایک انقلاب آیا۔ لوگ توبہ کرنے لگے اور سچے اور نیک عمل کرنے والے مسلمان بن گئے۔ دھیرے دھیرے لوگ حضرت کے سلسلے میں داخل ہونے لگے۔ جو بھی حضرت کی صحبت میں ایک پل کے لیے بھی رہتا وہ خوف خدا اور نیک عمل کرنے والا مسلمان بن جاتا۔ کبھی کبھی حاجی محمد وزیر خان صاحب بھی حضرت کی خدمت میں رہتے۔ ایک مرتبہ حاجی محمد وزیر خان کے ساتھ حضرت قبلہ اجمیر شریف گئے۔ عرس کے دوران حضرت نے اپنے سب کپڑے، سامان اور پیسے قوال کو دے دیے اور حتیٰ کہ حاجی صاحب کے پیسے بھی دے دیے۔ عرس کے بعد حضرت قبلہ نے حاجی صاحب سے کہا، چلو ہمیں اجازت مل گئی ہے، اسٹیشن چلتے ہیں۔ حاجی صاحب حیران تھے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ٹکٹ کیسے خریدیں گے۔ حضرت اسٹیشن پہنچے اور مہمان خانے میں اپنا بستر بچھا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا اور پوچھا، حضور آپ کہاں جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا لکھنؤ۔ اس شخص نے 2 انٹر کلاس ٹکٹ لے کر دیا اور چلا گیا۔ جب ٹرین چلی تو وہی شخص پھر سے اسی بوگی میں آیا اور پورے راستے حضرت کی خدمت کی۔ کانپور پہنچتے ہی اس نے حضرت کو 5 روپے دیے اور اتر گیا۔ حضرت نے وہ 5 روپے حاجی صاحب کو دیے اور فرمایا اپنے بچوں کے لیے کچھ لے لینا۔ حاجی صاحب صرف مسکرا دیے۔ ایک بزرگ جناب مولا شاہ صاحب جو حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، لکھنؤ میں رہتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب کو حضرت قبلہ سے بہت محبت تھی اور اکثر ان کے خدمت میں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے کئی بار دیکھا کہ حضرت قبلہ کے جسم کے اعضاء الگ ہو رہے تھے، میں گھبرا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ذکر اسدی کا اثر تھا۔ ایک دفعہ حضرت قطب اعلیٰ مختوم شاہ عبدالحق رودالوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے دوران حضرت اپنے پیر بھائی حافظ مقبول صاحب بنارسی کے ساتھ ایک حجرے میں ٹھہرے تھے۔ ایک رات تہجد کے وقت حافظ صاحب کسی ضرورت کے لیے باہر گئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مصلی پر ایک شیر بیٹھا ہے اور دیے کی روشنی جل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر حافظ صاحب گھبرا گئے اور واپس مڑ گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت قبلہ نے انہیں بلایا اور کہا، حاجی صاحب ڈرو مت، اندر آؤ، میں یہاں ہوں۔ حافظ صاحب نے یہ واقعہ اپنے پیر و مرشد حضرت فخر العارفین کو سنایا۔ انہوں نے کہا، بے شک محمد نبی رضا ایک شیر ہیں، اسد ہیں۔ تب سے حضرت کو اسد جہانگیری کا لقب دیا گیا۔ حضرت قبلہ کی ایک مریدہ جو قصبہ شاہی سے تھی جنات کے قبضے میں تھی اور 20 سال سے شدت تکلیف میں تھی۔ ایک دفعہ حضرت کی موجودگی میں اس عورت نے ہنسنا اور بے ادبی سے بات کرنا شروع کیا۔ حضرت نے فوراً سمجھ لیا کہ اس پر جن کا اثر ہے۔ حضرت نے سخت اور اونچی آواز میں کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ میری مریدہ ہے؟ اسے فوراً چھوڑ دو ورنہ تمہیں نہیں بخشا جائے گا۔ وہ جن فوراً چھوڑ کر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ عورت 12 سال تک زندہ رہی لیکن جن کبھی واپس نہیں آیا۔ حضرت ہمیشہ امیر لوگوں سے دور رہتے تھے اور جتنا ہو سکے غریبوں کے یہاں قیام کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے پاس پیسہ نہیں رکھا۔ جو کچھ ہوتا تھا غریبوں کو دے دیتے تھے یا قوال کو دے دیتے تھے۔ حضرت اپنے مریدوں کو ہمیشہ نماز پابندی سے پڑھنے اور گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت نے ہمیشہ یہ تعلیم دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت ایمان کی بلندی ہے۔ حضرت محفل میلاد سے بہت جڑے رہتے تھے اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کی اہمیت کو سمجھاتے رہے۔ حضرت قبلہ نے ہمیشہ ان لوگوں سے دور رہنے کی نصیحت کی جن کا عقیدہ غلط ہو اور جو اولیاء اللہ کا انکار کرتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نامحرم اور چھوٹے لوگوں سے دور رہو، نہیں تو مصیبت میں پڑ سکتے ہو۔ کم بولنے اور کم کھانے کی عادت ڈالو۔ حضرت نے کہا کہ عبادت دکھاوا کے لیے نہ کرو اور اپنی عبادت اور اعمال پر فخر نہ کرو۔ انہوں نے فرمایا، اگر نفس صاف ہے تو زندگی صاف ہوگی۔ حضرت کے ایسے ہزاروں نصیحت پر عمل کرنے سے آج کا انسان اپنی زندگی روشن اور عظیم بنا سکتا ہے۔ افسوس ہندوستان کے اس عظیم اور مشہور درویش حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ وقت آ گیا جب ایک محبوب اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ حضرت قبلہ کا وقت وصال سے لگ بھگ 1.5 مہینے پہلے حضرت پسوڑی شریف کے دولت سارا آئے اور وہاں 2 ہفتے تک قیام کیا۔ اس وقت حضرت قبلہ بیمار تھے، کھانسی اور سردی سے پریشان تھے، لیکن انہوں نے لکھنؤ جانے کا ارادہ کیا کیونکہ وہاں حضور سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کا ایک جلسہ مقرر تھا۔ جب لوگوں نے حضرت کو روکنے کی کوشش کی تو حضرت قبلہ نے فرمایا، اگر اب نہیں گیا تو بعد میں وہاں نہیں جا پاؤں گا۔ مجھے لکھنؤ میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہاں کا سارا کام مکمل ہو گیا ہے اور میں سب ذمہ داری عنایت حسن شاہ صاحب کو سونپ چکا ہوں۔ اس کے بعد حضرت لکھنؤ کے سفر پر نکل پڑے۔ جب بھی حضرت قبلہ سفر پر جاتے، گاؤں کے عزت دار، رشتہ دار، مرید اور چاہنے والے آدھا میل تک حضرت کے ساتھ چلتے۔
پھر حضرت قبلہ کچھ قریبی ساتھیوں کو لے کر اسٹیشن کی طرف چلتے اور باقی لوگوں کو واپس بھیج دیتے۔ اس سفر کے دوران حضرت نے کئی مرتبہ پیچھے مڑ کر گاؤں کی طرف دیکھا، جو اس بات کی نشانی تھی کہ حضرت اب واپس نہیں آئیں گے۔ سفر کے آخری دن تھے جب حضرت بسوری شریف سے لکھنؤ پہنچے۔ اس وقت حضرت شاہ عنایت حسن شاہ بسوری شریف میں موجود نہیں تھے، کیونکہ حضرت قبلہ کے حکم پر انہوں نے کچھ کام کے لیے وہاں سے رخصت لی تھی۔ جب شاہ عنایت حسن کو پتا چلا کہ حضرت بسوری شریف آئے تھے تو وہ واپس آئے، لیکن تب تک حضرت لکھنؤ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت عنایت حسن شاہ قبلہ نے حضرت قبلہ کو ایک خط لکھا تھا ان سے ملاقات کی اجازت مانگتے ہوئے۔ حضرت نے جواب دیا، ابھی لکھنؤ مت آؤ، ہم یہاں جلدی ملیں گے۔ اس دوران حضرت کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ روز اس جگہ جاتے جہاں آج ان کا مزار اقدس ہے۔ وہ وہاں کیلے کے پیڑوں کی سائے میں بیٹھتے اور کہتے، مجھے یہ جگہ بہت اچھی لگتی ہے، یہاں سے مجھے ایک خاص مہک محسوس ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ یہاں اپنا گھر بنا لوں۔ حضرت کے خدمتگار اس اشارے کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ نصیر آباد سے لگاتار خط آ رہے تھے۔ حضرت نے جواب دیا، اور جب وہ وہاں سے روانگی کی تیاری کر رہے تھے تو انہیں تیز بخار ہو گیا۔ اگلے دن بخار اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن حضرت نے کبھی اپنی نماز کا وقت نہیں چھوڑا، چاہے بخار کتنا ہی زیادہ ہو۔ جمعہ 22 ربیع اول کے دن صبح کو بخار اور درد تھوڑا کم ہو گیا اور حضرت نے نماز جمعہ ادا کی، مگر شام کو بخار پھر بڑھ گیا۔ ہفتے کی صبح حضرت نے اپنے گھر کو ٹیلی گرام کے ذریعے اپنی طبیعت کے بارے میں اطلاع دینے کا حکم دیا اور کہا، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ ہفتے کی رات حضرت نے کہا، آج رات کوئی میرے ساتھ نہیں رہے گا، اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، اور اپنے خادموں کو کمرے سے باہر رکھ دیا۔ اتوار کی صبح نماز فجر کے بعد درد پھر بڑھ گیا اور حضرت صبح 10 بجے تک بے چین رہے۔ اس حالت میں حضرت نے فرمایا، خواجہ مجھے اجمیر بلا رہے ہیں، لیکن شاہ میرا نے مجھے وہاں جانے نہیں دیا، اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ ان کے ہونٹوں سے کلمہ طیبہ نکل رہا تھا۔ اسی حالت میں حضرت قبلہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ اتوار کا دن تھا، 24 ربیع اول 1329 ہجری، صبح 10:30 بجے صدر کے دولت مند محمد نصیر خان چننے میاں کے گھر میں حضرت اپنے آخری سانس لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بستر اور کمرہ جہاں حضرت کا وصال ہوا آج بھی ایک تبرک کے طور پر محفوظ ہے۔ جب حضرت کے وصال کی خبر پھیلی تو ہزاروں لوگ اکٹھا ہو گئے اور دفن کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ہر کوئی یہ بات پر متفق تھا کہ حضرت کو اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں انہوں نے پہلے سے اشارہ دیا تھا اور جہاں کا انہیں لگاؤ تھا۔ حضرت قبلہ کا وصال صدر کے محمد نصیر خان کے گھر پر ہوا، جو تجہیز اور تکفین کے بعد جنازہ اس گھر سے نکال کر ایک میدان کی طرف لے جایا گیا جو دریا کے قریب تھا۔ لاکھوں لوگ نماز جنازہ کے لیے اکٹھا ہوئے، ان میں سے کئی بزرگ بھی شامل تھے جو پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ جنازے پر نور برس رہا تھا، ہوا میں کستوری کی خوشبو تھی، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل بے چین تھے۔ حضرت قبلہ کے ساتھیوں اور خادموں کا غم بے پناہ تھا، ہر کوئی غم کا ایک پیکر بن گیا تھا۔ اتوار کی رات لاکھوں لوگوں کے درمیان رات کے 12:25 بجے نماز جنازہ کے بعد حضرت کو ان کے آخری آرام گاہ میں دفن کیا گیا۔ یہ کتنا عجیب واقعہ تھا کہ حضرت کی پیدائشی 25 ربیع اول کو ہوا تھا اور ان کا وصال 24 ربیع اول کو، گویا انہیں ربیع اول کا مہینہ بے پناہ پسند تھا۔ حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1909 میں ہوا۔ ان کے بعد ان کے بھائی الحاج محمد عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین بنے۔ ان کا وصال 1941 میں ہوا اور ان کا مزار بسوری شریف میں واقع ہے۔ حضرت راحت حسن شاہ قبلہ صاحب کو 1940 میں دادا میاں کا سجادہ نشین بنایا گیا۔ ان کا وصال 1975 میں ہوا۔ اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حضرت محمد فساحت حسن شاہ قبلہ کو لکھنؤ اور بسوری شریف کا سجادہ نشین اپنی وصیت کے ذریعے مقرر کیا۔ حضرت محمد فساحت حسن شاہ صاحب کا وصال اتوار 17 ستمبر 2001 کو ہوا۔ جلوس جنازہ میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے۔ ان کا مزار بسوری شریف میں واقع ہے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت خواجہ محمد صباحت حسن شاہ قبلہ کو لکھنؤ اور بسوری شریف کا سجادہ نشین مقرر کیا اور آج وہ عرس کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس بہت خوبصورتی سے بنایا گیا ہے اور خانقاہ شاہ رضا اور آستانہ شاہ رضا کی شہرت دور دور تک پھیل چکی ہے۔ ہر سال خانقاہ شاہ رضا درگاہ دادا بیا روڈ مال ایونیو لکھنؤ یوپی میں عرس کی دعوت بڑے دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ یہ محفل مصباح میاں اور فرحت میاں جو حضرت خواجہ محمد راحت حسن شاہ قبلہ کے بیٹے ہیں کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سجادہ نشین محمد صباحت حسن شاہ قبلہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ عرس 21 سے 25 ربیع اول شریف تک منایا جاتا ہے۔ آج تک لوٹا نہیں خالی کوئی در سے گدا، آئینہ زود و سخاوت ہے شہنشاہ رضا۔